साथ होना नहीं चाह रहे और ये डायरेक्ट रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा वल्हिक़नी बिस्सालिहीन। आए हुए सारे मेहमानों को, मुजीब अली साहब को, डॉक्टर सईद साहब को, डीआईजी नौशाद साहब को, हमारे दोस्त और बड़े भाई आदिल अजीज सिद्दीकी साहब को, नौशाद साहब को जो कि हम मुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, मुझे इस बात पे यकीन है, और आप सबों को जो मेरे सामने खड़े हैं और बैठे हैं, मैं आप सबों को अपना प्यार भरा सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम। दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। इस बात को आज साबित किया है हमारे जनाब मुजीब अली साहब ने, जो पहले एक पेपर लेकर अपनी स्पीच को दे रहे थे और उसके बाद उन्होंने पेपर को साइड में रखा और कहा छोड़ो, आओ दिल से बात करते हैं ताकि मेरी दिल की बात लोगों के दिलों तक पहुंच सके। माशाअल्लाह। अक्सर कहते हैं कि मुझसे जब जितनी बार इनसे मेरी मुलाकात हुई है मुजीब अली साहब से, तो कहते हैं मुझे बोलना नहीं आता, मुझे एक्सप्रेस करना नहीं आता। आज इन्होंने खुद अपनी बात को गलत साबित कर दिया है। जब इनकी आंखें नम हो गई बात करते करते और इनकी जबान लड़खड़ा गई, तो इस बात का सबूत था ये कि इनकी फिक्रों में कितनी सच्चाई है और इनके दिल में उम्मत का और कौम का कितना दर्द है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हम सब को खुश होना चाहिए कि हमारे बीच मुजीब अली साहब जैसा एक इंसान है जो हमें लीड कर सकता है, जिनको अल्लाह ताला ने मालो दौलत भी दिया है, और माल तो सबके पास है, दौलत तो बहुत के पास है, मगर वो दिल कहां से लाएंगे कि वो दिल जिस दिल में वो बात अल्लाह उतार दे कि माल है तो लोगों पे खर्च करना है। अल्लाह ने उन्हें वो दिल दिया है और हम सब की ये जिम्मेदारी है कि हम उस दिल की कदर करें इंशाअल्लाह। देखिए, जब भी तालीम की बात होती है तो अक्सर लोग, और मुझसे पहले एक स्पीकर आए, बहुत शानदार स्पीच देकर गए, मुझे अभी वो नजर नहीं आ रहे, पर मैं खुद बहुत ज्यादा उनकी स्पीच से मुतासिर हुआ, जिन्होंने बहुत सारी शेर और अशार पढ़ कर गए। यहाँ से आप हैं, यहाँ पर नहीं है खालिद भाई, माशाअल्लाह, बहुत अच्छा, माशाअल्लाह। तो आपने भी कहा कि कुरान की पहली आयत है इक़रा। इसमें मैं दो बातें ऐड करना चाहूंगा। कुरान की पहली आयत है इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो पूरी आयत तो यह है कि पढ़ो, मगर किसके नाम से पढ़ो? अल्लाह के नाम से पढ़ो। हम सब सिर्फ कहते हैं पढ़ो, मगर हम भूल जाते हैं कि अल्लाह ताला ने कहा कि अल्लाह के नाम से पढ़ो, कि वो तालीम जो अल्लाह के नाम से खाली है वो तालीम नहीं है, बल्कि इल्म का असल डेफिनेशन ही ये है कि इल्म वो चीज है जो इंसान को अपने रब की पहचान करा सके। अगर इंसान को वो इल्म रब से दूर ले जाए तो फिर वो इल्म नहीं है, इल्म नहीं है। दूसरी बात कि हमें ये समझना जरूरी है कि जब कुरान की ये पहली आयत नाजिल हुई तो उस वक्त मक्के का क्या हालत था, उस वक्त आसपास क्या चल रहा था? लोग शराब पी रहे थे, लोग जिना कर रहे थे, लोग अपनी जिंदा बेटियों को दफना रहे थे, लोग शिर्क कर रहे थे, लोग न जाने किन किन गुनाह में मुलव्विस थे। तो कुरान की पहली आयत क्या होनी चाहिए थी? ये होनी चाहिए थी कि शराब ना पियो, ये होनी चाहिए थी कि जिंदा बेटियों को दफन न करो, ये होनी चाहिए थी कि एक अल्लाह को मानो, ये होनी चाहिए थी। बल्कि कुरान की पहली आयत क्या हुई? इक़रा, पढ़ो, क्योंकि अल्लाह ताला को यह मालूम है कि अल्लाह ने हमें बनाया है कि अगर हम पढ़ लेंगे तो फिर सारे गुनाहों से हम बच जाएंगे। इसलिए सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन सिर्फ यह है कि हम पढ़ाई करें और हम तालीम हासिल करें। मगर जब तालीम की बात होती है तो हमने अक्सर ये देखा है कि तालीम को फिर लोगों ने बांट दिया, कहा ये दुनियावी तालीम और ये दीनी तालीम। इस्लाम में कोई तफक्कुर नहीं इस चीज का कि ये दुनियावी तालीम और ये दीनी तालीम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें क्या सिखाया? अल्लाहुम्मा इन्ना नसअलुका इल्मन नाफिआ, इल्मन नाफिआ, कि इल्म सिर्फ एक किस्म का है, नाफे वाला इल्म और गैर नाफे वाला इल्म। वो इल्म जिससे इंसानियत को हम फायदा पहुंचा सके और वो इल्म
جس سے انسانیت کو ہم نقصان پہنچا سکیں. بس کوئی علم ایسا نہیں ہے کہ دینی علم اور دنیاوی علم. تو جب مجیب علی صاحب کلکتہ تشریف لائے اور انہوں نے کہا کہ مجھے آپ کے جیسا ایک اسکول بنانا ہے، تو ایسے کئی لوگ آئے، کم سے کم مجیب صاحب جیسے 100 سے زائد لوگ میرے پاس آئے اور کہ ہمیں اسکول بنانا ہے. اور جتنا میں مجیب علی صاحب کے لیے خدمت کیا ہوں مجیب علی صاحب کے ساتھ مل کر، اور جتنا ان کے پاس آیا ہوں میں، اتنا میں کسی کے لیے نہیں کیا. یقین مانی کسی کے لیے نہیں کیا اب تک میں. کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ کسی کے نیت میں ان کی نیت جیسا اخلاص مجھے نہیں دکھا. کسی کا دل اتنا صاف مجھے نہیں دکھا. کسی کے دل میں اتنا درد مجھے نہیں دکھا جتنا ان کے دل میں دکھا. کلکتہ وہ پہلے ہمارے ساجد بھائی یہاں بیٹھے ہیں، پہلے ان کو بھیجا انہوں نے، پھر خود کلکتہ اپنے بیٹوں کے ساتھ تشریف لائے، پھر اس کے بعد مجھے بلائے، پھر مسلسل ملاقاتیں چلتی رہی ہماری، اور پھر 6 مہینے کے اندر پوری کی پوری کلاس رومز اور لیبز اور ساری چیزوں کو انہوں نے تیار کر دیا. دکھاتا ہے کہ کتنے متحرک انسان ہیں وہ، کام کا کتنا جذبہ ہے ان کے اندر، قوم کا کتنا درد ہے ان کے اندر. اور ہم نے کہا یہ دنیاوی تعلیم، یہ دینی تعلیم، اور ہمارا جو ویژن ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس تعلیم کو بتایا کہ کوئی سائنس اور کوئی قرآن الگ نہیں. قرآن، ہمارے دیش کے پردھان منتری نے ایک بار ایک سپیچ میں کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کے ایک ہاتھ میں قرآن ہو اور ایک ہاتھ میں سائنس، کمپیوٹر ہو. میں کہتا ہوں یہ بھی کہنا غلط ہے. یہ کہنے سے ہم نے یہ کہا کہ قرآن اور کمپیوٹر الگ ہے. نہیں، قرآن اور کمپیوٹر الگ نہیں ہے. قرآن کمپیوٹر سے خالی نہیں ہے. قرآن سے ہی کمپیوٹر نکلا، قرآن سے ہی سائنس نکلا، قرآن سے ہی ہسٹری نکلا، قرآن سے ہی جغرافی نکلا. ہر تعلیم اور ساری تعلیم کا بنیاد وہ قرآن شریف ہے. اور ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے. اور میں اس کو اس طرح سے کہتا ہوں کہ ہم نے یہ پڑھا کہ آج سے 52 سال پہلے کسی انگریز نے یہ ایجاد کیا اور کہا کہ ایک ماں کی کوکھ میں 3 جھلیاں ہیں. کتنی جھلیاں؟ 3 جھلیاں ہیں، 3 لیئرز ہیں. تو مسلمانوں نے پھر اس ایجاد، اس انوینشن، اس ڈسکوری کے بعد مسلمانوں نے ڈھول لیا اور زور زور سے بجایا اور پھر کہا کہ دیکھو یہی تو ہمارا قرآن کہتا ہے، یہی تو ہمارا قرآن کہتا ہے. میں کہتا ہوں کیوں نہیں ایسا ہوا کہ 1400 سال میں ہم نے قرآن پڑھا اور پھر قرآن پڑھ کر ہم نے کہا کہ قرآن میں لکھا ہے کہ ماں کی کوکھ میں 3 جھلیاں ہیں. ہم ڈھونڈ کر دکھائیں گے کہ ماں کی کوکھ میں 3 جھلیاں ہیں. ہمیں اس کو ریورس کرنا ہے. ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے کہ پہلے ہم انوینشن دیکھیں پھر قرآن سے ثابت کریں. نہیں، قرآن میں لکھا ہے، ہم ثابت کر کے رہیں گے انشاءاللہ. اس تعلیم کی ہم بات کر رہے ہیں، اس تعلیم کی بات کر رہے ہیں کہ ایک ایسا اسکول بنایا جائے جہاں پہ بچہ پڑھ کر نکلے تو وہ ڈاکٹر بھی بنے، اور جمعے کی نماز ہو تو لوگ کہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ آگے آئیے، خطبہ آپ دیجئے، آپ جیسا خطبہ کوئی نہیں دے پاتا. ایک ایسا اسکول بنانا چاہتے ہیں. ایک انجینئر بنے تو مغرب کی نماز کا وقت ہو تو لوگ کہیں انجینئر صاحب آپ آگے آئیے، آپ کی قرآن کی تجوید جس طرح سے ہے ویسی تجوید کسی کی نہیں. انجینئر صاحب آپ آئیے، ہمیں نماز پڑھائیے. ہم اس ویژن کے ساتھ اسکول کو کھولنا چاہتے ہیں کہ ایک بچی یہاں سے نکلے، با نقاب بچی نکلے، نقاب پہن کر نکلے، حجاب پہن کر نکلے، اور پھر IIT میں ایڈمیشن لے، پھر ایمز میں ایڈمیشن لے. ہم اس تعلیم کی بات کرتے ہیں کہ جہاں ہم دینی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کو الگ نہ کریں، جہاں بچے یہاں سے پڑھ کر انسانیت کی خدمت کر سکیں. اور ہم اسلامک اسکول کیوں بنا رہے ہیں؟ کیونکہ سنویدھان نے ہمیں یہ حق دیا. آرٹیکل 30 ہمیں یہ حق دیتا ہے، کانسٹیٹیوشن ہمیں یہ حق دیتا ہے کہ ہم مائنورٹی انسٹیٹیوشن بنائے. تو ہم سنویدھان کے سب کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے انڈین پبلک اسکول نام دیا ہے کہ یہاں سے پڑھ کر ہر بچہ جب نکلے گا تو وہ کس کی سیوا کرے گا، کس کی سروس کرے گا؟ وہ انڈیا کی سروس کرے گا. ہر مسلمان، 21 کروڑ مسلمان، اور اس بات پہ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں میں، 21 کروڑ مسلمان. آپ بتائیے 21 کروڑ مسلمان میں سے کتنے مسلمان ہمارے ملک میں ایسے ہیں جو اس ملک کو کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں، جن کے پڑھنے کی وجہ سے اس ملک کو فائدہ پہنچ رہا ہے؟ بہت کم. میں کہتا ہوں نیگلیجبل. اب آپ سوچیں کہ اگر 21 کروڑ مسلمانوں کے بچے پڑھ لیں گے تو پھر یہ ملک کہاں آگے بڑھ جائے گا انشاءاللہ. اس لیے ہم کہتے ہیں اسلامک اسکول بنانے کی ضرورت ہے تاکہ وہ مسلمان بچے جو نہیں پڑھ پا رہے ہیں وہ پڑھ کر اس ملک کو اور آگے بڑھا سکے انشاءاللہ، انڈیا کی مستقبل کو اور روشن کر سکے انشاءاللہ. اور اپنی بات کو ایک آخری بات میں ختم کرتا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ بنیادی بات ہے، سب کو ہم یاد رکھیں اس بات کو کہ تعلیم پیٹ کے لیے حاصل کرنا، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے.
تعلیم حاصل کرنا پیٹ کے لیے، اس کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے، اور اسی بنیاد پہ ہم اسکول کو بنا رہے ہیں۔ ہمارا یہ دعویٰ نہیں ہے کہ ہم بچوں کو ڈاکٹر بنائیں گے یا ہم بچوں کو انجینئر بنائیں گے، وہ تو بن جائیں گے، ہم ایسی تعلیم دیں گے ڈاکٹر بنیں گے، وہ تو ہونا ہی ہے انشاءاللہ۔ ہم نہیں کہتے یہ چیزیں، ہمارے بچے لیڈر بنیں گے، اور اس ملک کے بہت کم ادارے ایسے ہیں جو یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم بچوں کو پڑھائیں گے تو ہمارے بچے لیڈر بنیں گے، اور انشاءاللہ ہمارے بچے لیڈر بنیں گے۔ جب بچے تعلیم حاصل پیٹ کے لیے کرتے ہیں نا تو پوری زندگی نکل جاتی ہے پر ان کا پیٹ نہیں بھر پاتا۔ ڈاکٹر تو بن جاتا ہے پر اپنا پیٹ بھرتا رہ جاتا ہے، ایک اور ڈاکٹر نہیں بنا پاتا۔ پولیس بن جاتا ہے، ہمیں لگتا ہے ایک مسلمان پولیس بن گیا، ایک مسلمان انجینئر بن گیا، پھر پورے مسلمانوں کی اس سے امیدیں جڑ جاتی ہیں کہ وہ صاحب آئے ہیں، ایس پی صاحب آئے ہیں، آئی ایس صاحب آئے ہیں، انجینئر صاحب آئے ہیں، اب قوم کی خدمت کریں گے۔ جب وہ نہیں کرتے تو ہم ناراض ہو جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں ارے یہ کیسا مسلمان قوم کی خدمت نہیں کرتا؟ ارے جب وہ چھوٹا بچہ تھا نا، اسے نہیں بتایا گیا تھا کہ قوم کی خدمت کرنی ہے، اسے بتایا گیا تھا ڈاکٹر بنو گے تو گھر بنا پاؤ گے اپنا۔ تو وہ ڈاکٹر بن کے پوری زندگی کماتے کماتے گھر بناتا رہ جاتا ہے، بوڑھا ہوتا ہے تو وہ گھر بھی نہیں بچتا، وہ بھی کوئی اور لے جاتا ہے، اس کے لیے بھی اس کے بچے لڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اپنا گھر نہیں بنانا، ہمیں امت کے مستقبل کو بنانا ہے، انشاءاللہ بنائیں گے انشاءاللہ۔ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ امت کا ایک آشیانہ تیار ہو، ہم سب یہ چاہتے ہیں، مگر پریشانی یہ ہے کہ ہم سب اس محل اور اس آشیانے کے بیچ میں لٹکتا ہوا جو خوبصورت جھومر ہے، ہم سب وہ جھومر بننا چاہتے ہیں، وہ جھومر ہم نہیں بن سکتے۔ ابھی تو بنیادیں بھی نہیں ڈلی، ابھی تو وہ زمین کے نیچے جو پلرز گڑنے ہیں وہ گڑنے ہیں، ہمیں وہ پلرز بننا ہے جسے نہ دنیا یاد کرے گی، نہ دنیا جانے گی، نہ کتابوں میں لکھا جائے گا، نہ ہمارے لیے کوئی واہوائی کرے گا، نہ تالی بجائے گا۔ اگر ہم وہ پلر بننے کے لیے تیار ہیں تو شاید پھر کل ہماری اگلی نسل وہ پلرز بنیں گی جو زمین کے اوپر دکھیں گی، اور اس کی اگلی نسل دیواریں بنیں گی، اور اس کی اگلی نسل چھت بنے گی، اور اس کی اگلی نسل گنبد بنے گی، اور پھر شاید اس کی اگلی نسل وہ جگمگاتی ہوئی جھومر بنے گی جس کی دنیا تعریف کرے گی۔ مگر اگر ہم ابھی جھومر بننا چاہیں گے تو پھر آشیانہ بننے سے رہا اور جھومر لٹکنے سے رہا۔ ہم سب کو وہ پلر بننا ہے جسے نہ دنیا یاد کرے گی، نہ زمانہ یاد کرے گا، نہ کوئی واہوائی کرے گا۔ اگر ہم اس طرح سے مر مٹنے کو اور قربان ہونے